अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा रवाहु अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन। क़ील या रसूलल्लाह मा हुन्ना? क़ाल इज़ा लक़ीतहु फ़सल्लिम अलैहि। अल हदीस। हाज़रीन किराम और इस्लामी भाइयों, आज के इस लाइव प्रोग्राम में बहुत ही मुख्तसर तौर पर मैं मुसलमानों के चंद हुकूक बताना चाहता हूँ। रमज़ान मुबारक के रोज़े और रमज़ान में की गई दूसरी इबादतें हमें ये सबक पढ़ाते हैं, हमें तालीम देते हैं कि हम रमज़ान मुबारक ही से इस बात की शुरुआत करें और तैयारी करें और अज़्म इरादा करें कि जहां हम अल्लाह ताला के हुकूक अदा कर ले जाएं, वहीं पर अल्लाह के बंदों के भी हुकूक अदा कर ले जाएं। आप ये बात जानते हैं कि हमारे और आपके ऊपर अल्लाह ताला के कुछ हुकूक हैं, हक है। अल्लाह ताला हमें अपने हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह वो चाहता है, और हमारे ऊपर अल्लाह ताला ही की जानिब से अल्लाह के बंदों के कुछ हुकूक हैं, और अल्लाह के बंदों के हुकूक में कुछ फ़र्ज हैं, कुछ सुन्नत हैं, कुछ मुस्तहब हैं। और हुकूकुल्लाह की अदायगी जिस तरह फ़र्ज और वाजिब है, रमज़ान हमें सिखाता है। रोज़ा रखना ये अल्लाह का हक़ है, तरावीह पढ़ना ये अल्लाह का हक़ है, कुरान पढ़ना ये अल्लाह का हक़ है, वगैरह वगैरह। ऐसे ही रमज़ान मुबारक हमें ये शिक्षा देता है, हमारी ये तरबियत करता है कि अल्लाह ताला ने हमारे और आपके ऊपर जो अपने बंदों के हक़ फ़र्ज और वाजिब किया है या सुन्नत और मुस्तहब करार दिया है, उसे हम अदा करें। और ख़ास तौर पर मुसलमानों के वाजिबी हुकूक के बारे में लापरवाही ये दुनिया के अंदर भी हिलाकत और बर्बादी का सबब बनेगा, और साथ ही साथ जहन्नम के अंदर भी जाने की कारण और वजह बन सकता है। एक मुसलमान को ये पता लगाना चाहिए, समझना चाहिए कि उसके ऊपर दूसरे मुसलमान का क्या हक है, ताकि समझने के साथ साथ उसकी अदायगी भी कर सके। बहुत ही मुख्तसर तौर पर सहीह मुस्लिम की एक हदीस जिसे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान फरमाया है, मैं बयान करता हूँ। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 6 हक है।
اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس روایت کے اندر جو یہ کہا گیا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق ہے، یہ حصر کے لیے نہیں کہ خالی 6 ہی حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ہمارے اور آپ کے اوپر یہ 6 حقوق بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس حدیث پاک کے اندر ذکر ہے، اس کے علاوہ بہت سارے حقوق ہیں، یعنی مسلمانوں کے جو ہمارے اور آپ کے اوپر حق اللہ تعالیٰ کی جانب سے بنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کا ہمیں پابند فرمایا ہے، ان حقوق میں سے یہ بھی 6 حق ہیں۔ اور جس طرح رمضان مبارک کے روزوں کا ہم حق ادا کرتے ہیں اور دیگر آداب کا ہم خیال رکھتے ہیں، یہ رمضان مبارک اور رمضان مبارک کا روزہ ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ ہم اس وقت تک پکے سچے پرہیزگار متقی نہیں بن سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اور آپ کے اوپر دوسرے مسلمان بھائیوں کا حق واجب کیا ہے یا سنت قرار دیا ہے یا پابند کیا، جب تک ادائیگی نہ کریں۔ تو جان لیجئے جہاں مسلمانوں کے بہت سارے حقوق ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں، وہیں پر اس حدیث رسول کے مطابق 6 اور حق ہیں۔ اور ایک بات، اگر کوئی شخص سماج کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص سماج کے اندر سے مسلم سماج کے اندر سے ہر طرح کی غلط چیزوں کو دور کرنا چاہتا ہے، اختلافات کو، رنجشوں کو، نفرتوں کو دور کرنا چاہتا ہے، اور مسلم سماج کے اندر، مسلم گھرانے کے اندر، مسلم رشتہ داریوں کے اندر یقیناً پیار و محبت بڑھانا چاہتا ہے، تو اس حدیث پر خاص طور پر دھیان دیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے۔ حالانکہ بہت آسان ہے اس حدیث کے اندر مسلمانوں کے ذکر کیے ہوئے حقوق، لیکن سماج کے اندر دین کے بارے میں کچھ اتنی نادانی اور ناسمجھی ہے اور جہالت ہے کہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں کہ یہ بھی کسی کا حق ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ 6 حق جو آپ کہہ رہے ہو کون سے ہیں، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا لقیتہ فسلم۔ پہلا حق یہ ہے کہ جب تمہاری ملاقات مسلمان سے ہو، تمہارا گزر مسلمان کے آس پاس سے ہو، تمہاری نگاہ مسلمان پر پڑے وغیرہ وغیرہ، فسلم علیہ، تو اس کے اوپر سلام کرو۔ گویا ایک مسلمان کا یہ ہمارے اوپر حق ہے، چاہے وہ مسلمان ہمارا دوست ہو یا ہمارا دشمن ہو، ہمارا موافق ہو یا ہمارا مخالف ہو۔ ہم اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے ذرا سوچ اور غور کریں کہ اس معاملے میں جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر ایک مسلمان کا حق قرار دیا ہے کہ جب ہماری اس سے ملاقات ہو، آمنا سامنا ہو، ہائے ہیلو ہو، تو ہم سب سے پہلے کیا کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس کا حق ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے بارے میں بہت تاکید فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، اور شکار کرنے کے لیے، کسی غیر کو اپنا بنانے کے لیے، کسی غیر کے دل سے یا اپنوں کے دل سے
نفرت دور کرنے کے لیے، اور اپنے دل میں اپنے دل کی صفائی اور ستھرائی کی خاطر کسی مسلمان کی نفرت کو اپنے دل سے دور کرنے کے لیے ذرا جبر کر کے، ہمت کر کے سلام کرو زیادہ سے زیادہ۔ یہ سلام اپنا بنانے کا بہترین ذریعہ ہے، موافق کو بھی اور مخالف کو بھی، دوست کو بھی اور دشمن کو بھی، اپنوں کو بھی اور پرایوں کو بھی۔ تجربہ کر کے دیکھو، آپ کا جو مخالف ہے، آپ سے جو نفرت کرنے والا ہے، آپ کا جو دشمن ہے، آپ اس سے بار بار سلام کرو موبائل پر، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ دو بہترین ذریعہ ہے لوگوں کے دلوں کے تالوں کو کھولنے کے لیے، اور وہ ہے سلام۔ اور اگر مسلمان ہے تو اس کا تو حق ہے، اور مسکرا کر بات کرنا، مسکراتے چہرے کے ساتھ بات کرنا۔ اور جب ہم مسلمان سے سلام کریں، اللہ ہمیں توفیق دے میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، تو جب ہم اس سے سلام کریں تو ہمارے چہرے کی رنگت، بناوٹ، یہ حالات، چہرے کا جو ترجمان ہے دل کا، ایسا ہو کہ وہ سامنے والا سمجھے کہ شاید اس آدمی کے یہاں مجھ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے۔ تو نہیں کہو السلام علیکم۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے سلام کرتے وقت مصافحہ ملاتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے جیسے پتے، سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بتلایا ہے آپس میں محبت پھیلانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے آپس میں سلام پھیلاؤ، چاہے تم اسے پہچانتے ہو چاہے تم اسے نہ پہچانتے ہو، شرط یہ کہ مسلمان ہو، مسلمان سے سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے۔ تو یہ مسلمان کا حق ہے۔ اب دیکھیں ہم لوگ کتنا ادا کرتے ہیں۔ یہ تو ملاقات ہونے پر اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ارے ملاقات کیا، آج تو ہمارا دل اتنا خود غرض، مطلب پرست، اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ اگر کسی دوست کا، کسی بھائی کا، کسی بہن کا 2-3 مہینہ فون نہ آئے تو کوئی فون کر کے حال چال لینا گوارا نہیں کرتا ہے، جبکہ دوسروں سے حال چال لیے جاتے ہیں لیکن اپنوں کا حال چال نہیں لیا جاتا۔ اور اگر کوئی حال چال لینے کے لیے قدم اٹھائے، قدم بڑھائے تو جواب دینے میں اتنی کنجوسی، اتنی بخیلی کہ اگر پیار و محبت کے انداز میں جواب دیتے تو لگتا ہے ان کا کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ محسوس میں مسلمانوں، رمضان مبارک کے اندر اللہ کے حقوق کی بھی ادائیگی کرو، اور اللہ کے حقوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے ان لوگوں کے بھی حقوق کو ادا کرو۔ تو سلام کرنا یہ مسلمان کا حق ہے، اور جب تم میں سے کوئی سلام کرے تو ہمیں اس کا بہترین اچھے سے اچھے انداز سے جواب دینا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 86 کے اندر فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم میں سے کوئی سلام کرے تو تم اس کا جواب اس سے بہتر انداز میں دو، اور نہیں تو جتنا اس نے سلام میں کہا اتنا جواب دو۔ افضل یہ ہے کہ ہم سلام کریں تب بھی جواب دیں تب بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب میں بھی کہنا چاہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر کوئی کہے السلام علیکم تو آپ جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر کوئی سلام کرے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ جواب دیجئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البتہ مغفرت کا لفظ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر دیکھیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کا معاملہ اور آپ کا اخلاق، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
امیر صحابہ کرام سے بھی سلام فرماتے تھے، غریب اور مسکین سے بھی کرتے تھے، بڑوں سے بھی کرتے تھے، چھوٹوں سے بھی کرتے تھے، بڑوں سے بھی کرتے تھے، چھوٹوں سے بھی کرتے تھے، کیونکہ سلام جو اسلامی آداب ہے یہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور بندوں کے دلوں میں اپنا گھر بنانے کا ذریعہ ہے اور بندوں کو اپنی طرف کھینچنے کا ذریعہ ہے، بندوں کے دلوں سے اپنی نفرت دور کرنے کا ذریعہ ہے اور سماج کے اندر پیار و محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ سلام آپ کریں گے تو اس کے ذریعے آپس میں محبت بڑھے گی، پیار بڑھے گا، نفرتیں ختم ہوں گی۔ کب تک کون میری نفرت اپنے دلوں میں رکھے رہے گا؟ اللہ توفیق۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، بغیر صحیح ایمان کے تم جنت کے اندر نہیں پا سکتے۔ لہذا ہمارے ایمان میں توحید ہونی چاہیے، شرک اور بدعت نہیں ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو ان سارے غلط عقیدوں سے بچانا چاہیے جس سے ایمان ختم ہو جائے گا، کیونکہ جنت کے لیے یہ رمضان المبارک کا ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں جنت میں باب الریان سے داخل ہونے کے لیے۔ یاد رکھو مسلمان مردوں اور عورتوں، جنت بنا صحیح ایمان کے مل نہیں سکتی، نہیں مل سکتی۔ شرک کے ساتھ، بدعات کے ساتھ، فضول کاموں میں مشغول رہنے کے ساتھ جنت۔ اللہ کے رسول فرماتے لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت کے اندر اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ۔ ایمان ایمان ایمان، توحید، ایسا ایمان اور ایسی توحید اور ایسا اسلام جس کے اندر شرک، نہ چھوٹا شرک ہو نہ بڑا شرک ہو، نہ چھوٹا کفر ہو نہ بڑا کفر ہو، نہ چھوٹی منافقت ہو نہ بڑی منافقت ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم لوگ مکمل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ محبت سے مراد شریعت کے مزاج کے مطابق محبت، احترام شریعت کے مزاج کے مطابق، پیار اور لو شریعت کی اجازت کے مطابق۔ اس وقت تک تم مکمل مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم آپس میں، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے شرعی مزاج اور چاہت کے مطابق آپس میں محبت نہ کرو۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے مسلمانوں، ظاہر سی بات ہے بغیر ایمان کے تم جنت میں داخل نہیں ہو پاؤ گے، اور اس وقت تک تم مکمل مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت شرعی مزاج کے حساب سے نہ کرنے لگو۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا میں تمہاری ایک ایسی چیز کی طرف رہنمائی کر دوں کہ اگر تم وہ کرنے لگو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہاری رہنمائی، گائیڈ، ایک ایسی چیز کی طرف نہ کر دوں، تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتلا دوں کہ اگر تم اسے کرنے لگو گے اخلاص کے ساتھ، اہمیت دیتے ہوئے، تو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ تحاببتم، آپس میں محبت کرنے لگے۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ افشوا السلام بینکم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ تو یہ ہے ایک مسلمان کا حق۔ اور میرے بھائیوں ساتھیوں، ایک بات یہاں یہ بھی جان رکھے گا، اگر ہم نفرت رکھتے ہوئے، عداوت رکھتے ہوئے کسی سے ہاتھ بڑھا کے ملا لیے، اوپر سے سلام کر لیے، اوپر سے چہرہ بنا لیے، حالانکہ دل کالا نفرت سے بھرا، تو اس سلام کا اثر نہیں پڑے گا۔ ہر کام نیک نیتی سے ہم کریں، اور ہماری نیتوں کے بارے میں، ہمارے انداز کے بارے میں، ہمارے دل کے اعمال کے بارے میں ہم اوپر کچھ بھی بنا لیں، من میں آن بغل میں چھری، لیکن دل، اللہ دل کو دیکھتا۔ تو رمضان المبارک ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم آپس میں محبت کریں، ہے بات کی نہیں ہے، آپس میں
ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے شرعی مزاج کے حساب سے ایک دوسرے سے محبت کرے، اور محبت کا نظریہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیلایا ہے۔ تو یہ مسلمان کا حق ہے۔ اور یہ بات جان لو کہ اگر آپ کے اوپر یہ کسی مسلمان نے آپ سے سلام کیا تو جواب دینا یہ واجب ہے، جواب دینا یہ واجب ہے۔ اب دیکھو، جب ایک مسلمان سماج کے اندر جب بھی ایک دوسرے سے ملے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہے؟ خیریت سے ہے؟ چچا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بھائی صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے ہے؟ کوئی بھی مسلمان آج دیکھیے سعودیہ عربیہ کے اندر الحمدللہ یہ عام ہے، اسی لیے یہاں ایک کافر ایک ہندو بھی جب دیکھتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے، اور اس کے جواب میں ہم لوگ وعلیکم کہتے ہیں۔ ماحول بنائیے۔ آج تو ہمارے گھروں میں کیا ماحول ہے؟ لڑکا مدرسے سے آیا سلام نہیں کرے گا، اور لڑکا کیوں سلام کرے؟ وہ بیچارہ مدرسے سے آتا دکان سے تو ابو کو تو بھی سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم بیٹا کیسے ہو؟ اور یہ تو چھوڑو، آج میاں بیوی ایک دوسرے سب کچھ کرتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے سے سلام، ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے، اللہ کے قسم۔ سعودیہ عربیہ کے اندر میرے بھائیوں ساتھیوں اس کا بڑا رواج ہے اور یہ حق ہے، اور اسی لیے اوپر سے دیکھا جاتا کہ سعودیہ عربیہ کے اندر جو مسلمانوں کا اخلاق کردار ہے، اکثریت، اللہ کے قسم ہمارے یہاں بڑے بڑے علماء میں نہیں پایا جاتا۔ اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، ہر جگہ اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ یہاں تو اگر شوہر گھر میں آئے باہر سے کام کر کے تو بیوی بڑھ کے مصافحہ کرتی ہے، اور یہ نہیں ماتھا چومتی ہے، ایسا کرتی ہے۔ لڑکا گھر میں آئے، لڑکا خود سلام کرتا ہے، اور لڑکا چوک جائے سلام کرنے میں تو باپ سلام کرتا ہے، السلام علیکم بیٹا، اور بیٹا باپ کا سر چومتا ہے۔ شوہر بیوی کا بیوی، اور آپ تھکے ہارے کما کر کے لے آؤ، چاہے جتنا گھنٹی بجاؤ، سلام کی امید، سماج کی خرابی۔ کچن میں محترمہ کام کریں تو وہیں بیٹھ رہیں گے، آئیں گے دروازہ کھول کے پٹ سے نکل جائیں گے، ہے یہ بات کی نہیں ہے؟ سلام کو پھیلاؤ، چھوٹوں سے بھی سلام کرو، بڑوں سے بھی سلام کرو، موقع ہے اور جائز ہے مصافحہ ملانا تو مصافحہ بھی ملاؤ۔ یہاں یاد رہے کہ غیر وہ عورت جس سے شادی کرنا حرام، جس سے شادی کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام اور ناجائز ہے، اس سے مصافحہ ملانا جائز ہے، ورنہ کسی اور عورت سے چاہے وہ کتنی ہی خوسٹ و بڈھی کیوں نہ ہو جائے، مصافحہ ملانا جائز ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک مسلمان کا حق ہے۔ اب آئیے ہم تھوڑی دیر کے لیے اس پہ غور، ہے کمی ہمارے اندر کی نہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے رشتہ داروں میں پیار و محبت نہیں ہے۔ کتنا کوئی آگے بڑھے، ہر ایک کا دل دل ہے، پاس پڑوس میں پیار و محبت نہیں ہے، گاؤں میں ایک دوسرے سے پیار و محبت نہیں ہے۔ موبائل پہ دیکھو، جیسے موبائل آتا ہے ہیلو، ہاں ہیلو، اور یہ معلوم نہیں کہاں زبان مسلمانوں کی گونگی ہو گئی ہے۔ ہیلو کے بجائے کہنا چاہیے جب ہم مسلمان سے فون کر رہے ہیں، کسی مسلمان سے ہم فون لگا رہے تو ہمیں کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا ہیلو کرنے کے بعد فوراً جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ ہیلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں تو فون کرو تو بہت سارے لوگ، ہاں کیا حال ہے مولانا؟ ارے تیرے مولانا کے ایسی تیسی۔ اللہ کے رسول کی تعلیم جب مسلمان سے ملو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو، اس سے آپس میں، اس سے ایمان مکمل ہوگا، آپس میں محبت بڑھے گی، سارے کہانیاں اور قصے چلے جائیں گے فون میں، ایک بار بھی اللہ کا ذکر نہیں آتا ہے۔ اور اللہ کے قسم میرے مسلمان بھائیوں، اگر لوگ جان لے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے اندر کیا دعا ہے تو ہر وقت یہی کریں گے، السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، ہر چیز سے سلامتی، ہر چیز سے سلامتی، کورونا وائرس سے سلامتی، غربت سے سلامتی، بیماری سے سلامتی۔ اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب ہم سلام کریں تو اس طرح کا دل کے ساتھ دعا کے طور پر کریں، گویا اس کے لیے سلامتی کی دعا کریں، تو پر ہر طرح کی سلامتی ہو اللہ،
ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی مہربانی ہو، اللہ کی کرپا اور اللہ کی دیا ہو، سبحان اللہ، وبرکات، اور اللہ کی برکت ہو، اللہ کی سلامتی کی دعا، اللہ کی رحمت کی دعا، اللہ کی برکت کی دعا۔ اب کیا چاہیے میرے بھائیوں ساتھیوں؟ اسی لیے جواب میں بھی دل کے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے سلام کرے گا، دل سے اس کے لیے سلامتی کی دعا کرے گا، یہ ایک اسلامی طریقے اور شعار کو رائج کرے گا، اور جواب میں بھی وہی پائے گا، تو واہ 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 واہ، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا ہی کر رہا، سلام کر کے اور جواب دے کر کے، اور دعا بھی کتنی پیاری دعا، سلامتی کی اللہ کی جانب سے، رحمت کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، برکت کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ یہ ہے سلام، دلوں کے اندر اپنا مقام بنانے کا پہلا علاج ہے السلام علیکم۔ ہاں، اگر غیر مسلم ہے تو اس سے ہم سلام کرنے میں پہل نہیں کریں گے، کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں گے، ہاؤ آر یو، فائن، اور بھائی کیسے۔ لیکن اگر غیر مسلم اگر سلام کر رہا تو اس کا جواب ہم وعلیکم کہہ کر کے دیں گے۔ یہ سلام دلوں کے تالوں کو کھولنے کا بہترین ذریعہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، نا میں نہیں کہتا، صحیح مسلم کی روایت، افلا ادلکم علی شیء، کیا میں تم لوگوں کو ایسی چیز نہ بتلاؤں، اذا فعلتم تحاببتم، کہ اگر تم وہ کرنے لگو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں پھیلاؤ۔ یہ تو آمنا سامنا ہو رہا ہے، ملاقات ہو رہی ہے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، آج بات کہیں اور چلی جا رہی ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر آپسی تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے، میل جول کو برقرار رکھنے کے لیے، قربت کو بڑھانے کے لیے، دوری اور نفرتوں کو دور کرنے کے لیے اسلامی علاج کا استعمال نہیں ہے۔ آج دیکھ لیجئے، اگر کسی سے غرض نہ ہو تو حال چال لینے کے لیے کوئی فون کرنا گوارا نہیں کرتا ہے، جبکہ ایمو کا زمانہ ہے، واٹس ایپ پہ فری بات ہوتی، ایمو پہ فری بات ہوتی ہے۔ اور یہ صرف عوام کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے اندر بھی کمی ہے، دعات کے اندر ایک کمی ہے، علماء کے اندر ایک کمی، محدثین کے اندر ایک کمی ہے۔ عربوں کے ہاں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے متعلقین سے اور لوگوں سے حال چال لیتے کرتے، لوگ ایک دوسرے سے ملنا، سارا ٹائم ہے ان کے پاس سارے بکواس اور گندے کام کرنے کے لیے، لیکن ایک دوسرے کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے سلام کر کے دعا کرنے کے لیے، حال چال لینے کے لیے یہ ذریعہ نہیں۔ اے مسلمانوں، رمضان المبارک ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے حقوق کا پتہ لگائیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی کریں، جس طرح رمضان المبارک کے اندر ہم سارے کے سارے ایک ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، ایک ساتھ سحری ختم کر رہے ہیں، ایک ساتھ افطار کر رہے ہیں، ایک ساتھ روزہ توڑیں گے اور عید منائیں گے، اللہ توفیق دے گا۔ ایسے ہی ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی کریں اور ان سارے ذریعوں کو اپنائیں جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق ہے، اور پہلا حق ہے کہ سلام کرو، جب بھی اس سے ملاقات کرو سلام کرو، چاہے اسے پہچانتے ہو چاہے نہ پہچانتے ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو اور چاہے بڑا ہو، اور چاہے وہ اپنا ہو چاہے غیر ہو، چاہے وہ اپنا رشتہ دار ہو یا کوئی بھی ہو، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی محبت ملے گی اور ایک مسلمان کے حق کی ادائیگی ہوگی، اور آپس میں پیار و محبت کے ساتھ نفرت کا خاتمہ ہوگا۔ اور سب سے کامل و مکمل سلام کے الفاظ یہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گویا اس کے اندر
एक मुसलमान की जानिब से दूसरे मुसलमान के लिए सलामती, बरकत और रहमत की दुआ है मेरे भाइयों। ये सलाम, अस्सलामु अलैकुम वाले कलमात, ये इस्लाम के महासिन में से है, इस्लाम की अच्छाइयों में से है। और एक मुसलमान के ऊपर उसके मुसलमान भाई का ये एक हक है मेरे भाइयों साथियों, ये एक हक है मेरे भाइयों। और जो पहल करे उसके लिए इसके अंदर सबसे ज्यादा अजर व सवाब है। जो सलाम करने में पहल करे उसको ज्यादा अजर व सवाब मिलता है। और सलाम करने में ये बात याद रखिए कि छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, पहचानते हो है ना पहचानते हो, अलबत्ता औरतों से अगर रास्ता जा रही हैं, आप आ रहे हैं, फितने का खतरा है, तोहमतों का खतरा है और दिगर खतरनाक मामलात हैं, तो वहां उनसे हम सलाम नहीं करेंगे, हम उनसे सलाम नहीं करेंगे। सलाम करने के साथ साथ अगर तौफीक मिले तो मुसाफा भी मिलाना चाहिए। इस वक्त अलग है कि एहतियाती तदबीर के खातिर मुसाफा मिलाने से मना किया गया है, लेकिन मेरे भाइयों आप जरा इसके अंदर अपने यकीन और एतमाद के हिसाब से कीजिए। मुसाफा मिलाने से गुनाह झड़ते हैं, लेकिन इस वक्त ना मिलाइए। और एक बात और बता दूं, ऐसी औरत से मुसाफा मिलाना जायज नहीं जिस औरत से किसी भी वक्त शादी करना जायज हो। लिहाजा मेरे भाइयों इन चीजों का ख्याल रखो। तो आज की हदीस का पहला हिस्सा, एक मुसलमान का हमारे ऊपर क्या हक है और आज से हम अमल करेंगे कि नहीं करेंगे। जब मुलाकात हो, जब दीदार हो, जब हो तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बात और है कि अगर सुन सकता है आदमी तो हम कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और अगर आदमी दूर है और हमने देखा हम चाहते सलाम में पहल करें तो जबान से कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और हाथ से कोई ऐसा इशारा भी कर देंगे जो इशारा समाज के उर्फ में इस बात का पता देता हो कि फला हमसे सलाम कर रहा है, और जवाब भी जिसे किया जाए वो किया जाए। लेकिन खाली हाथ हिला देना, अरे भाई मैं क्या बताऊं, मेरे गांव में जमींदार लोग रहते थे, जमींदार लोग रहते थे, आज भी देखता हूं खान साहब जो अपने आप को समझते हैं, या चौधरी साहब या मौलाना साहब या सदर साहब मदरसे के बच्चे सलाम करते मुंडी खाली हिला देते, और कोई ये सलाम नहीं है। दिल की अथाह गहराइयों से जबान के साथ ये लफ्ज अदा करना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये सलाम है। ऐसे खाली हाथ, ये तो दूसरों को हाथ हिलाया जाता है, ये दूसरों को इस तरह हाथ हिलाया जाता है। अपने को जबान से और दिल से दुआ देना है, उसको अपने से करीब करना है। अपने के लिए मुसलमान, ये सारा मुसलमान अपना है, सलामती की, रहमत की, बरकत की दुआ करनी है जबान से अदा करके और दिल से उसके हाजिर कर। ये हाथ हिला देना सलामती की दुआ नहीं है। मान ने चकमा दिखा रहा, हाथ दिखा रहा या हाथ मिला रहा, ये मुंडी हिला देना, ये हाँ हो कर देना, या हाँ वाले कह देना, ये गुड मॉर्निंग कर देना, या प्रणाम कह देना, या गुड नाइट करना, ये सलाम नहीं है, ये मुसलमानों का सलाम नहीं है। ये हाथ हिला देना, ये मुंडी हिला देना, ये ऐसा ऐसा कर देना, गुड मॉर्निंग कह देना, गुड नाइट कह देना, आदाब कह देना, ये कर देना, ये मुसलमानों का सलाम नहीं है। वो सलाम जिसके फैलाने पर हमारे रसूल ने उभारा है, जिस पर अजर सवाब है, जिसको करने का हुक्म दिया है, जिसके जवाब को वाजिब करार दिया है, वो सलाम याद कर ले, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तरीका। लिहाजा मेरे भाइयों साथियों, हम एक मुसलमान का जो हमारे ऊपर हक है, वो मुसलमान हो बस, ईमान वाला हो बस, इस्लाम वाला हो बस, चाहे वो किसी भी क्वालिटी का, खान हो, पठान हो, अंसारी हो, दुनिया हो, कोई भी हो, नेता हो या प्रजा हो, कोई भी हो। मेरे अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को
अपने सारे वाजिबी हुकूक अदा करने की उस तरह तौफीक अता फरमाए जिस तरह अल्लाह तो चाहता है, और रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को नरम कर दे, हमारे दिलों को मोम कर दे, हमें इस्लामी आदाब सिखा दे, हमें इस्लामी तरीक़ा सिखा दे इस रमज़ान मुबारक के अंदर। रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर जो तेरे हक़ के अलावा तेरे बंदों का हक़ है, तेरे दिगर मखलूक़ात का हक़ है, उन सारे हुकूक की अदायगी की तौफीक अता फरमा और कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबाअ। ऐ अल्लाह तू मेरे लिए हक़ को वाज़ेह कर दे और हक़ की पैरवी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाह तो हमारे लिए बातिल को खोल दे और उससे बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरा। ऐ अल्लाह हम तुझसे दुनिया और आखिरत में आफियत की भीख मांगते हैं। ऐ अल्लाह तो हम सारे मुसलमानों को कोरोना और दिगर वबाई बीमारियों से महफूज रख। रब्बुल आलमीन तो इस्लामी हुकूमतों की हिफाजत फरमा, उनके अंदर जो कमियां हैं उन्हें दूर फरमा दे और उनके रहनुमाओं को दूर करने की तौफीक अता फरमा और इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन तू हमारा रब, हमारा अल्लाह है। रब्बुल आलमीन तेरे बंदे बहुत परेशान हैं। रब्बुल आलमीन तेरे आम बंदे बहुत परेशान हैं और ख़ास तौर पर मोमिन मुसलमान बहुत परेशान हैं। आज वो जमात के साथ कोरोना की वजह से नमाज़ें नहीं पढ़ पा रहे हैं, शब-ए क़द्र की हुकूक जिस तरह अदा करना चाहिए नहीं अदा कर पा रहे हैं, क़ियामुल लैल इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, अंदाजा हो रहा कि इकट्ठा ईद भी नहीं पढ़ पाएंगे। मौला मैं मानता हूँ, मैं तस्लीम करता हूँ रब्बुल आलमीन कि हमारे गुनाह, हमारे जुल्म, हमारी ज्यादतियां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि तूने इस वक्त हमें अपनी कुछ रहमतों से महरूम कर दिया है। मौला तू हमारे गुनाहों पर, हमारे मुसलमान भाइयों के गुनाहों पर तू पर्दा डाल दे, बख्श दे रब्बुल आलमीन, तू बख्श दे हम सबको और ये कोरोना वायरस खत्म कर दे रब्बुल आलमीन। और कोरोना वायरस की तरह जो जालिम बादशाह है, जो तेरे ऊपर ईमान भी नहीं रखते, न तेरे कुरान पर ईमान रखते हैं, न तेरे नबी पर ईमान रखते, मौला तू उन्हें हिदायत दे दे या उन्हें हिलाको बर्बाद कर दे, उन्हें फिरौन की तरह, शद्दाद की तरह, नमरूद की तरह, हामान की तरह उन्हें लोगों के लिए इबरत का सामान बना दे। मौला हम सब का दिल, हम सारे मुसलमानों का दिल रब्बुल आलमीन तेरे दो उंगलियों के दरमियान है, जैसा तू चाहता है उलटता पलटता है। या अल्लाह हमारे दिलों को, हमारे बाल बच्चों के दिलों को, सारे मुसलमानों के दिलों को अपने दीन पर, अपनी इताअत पर, अपनी फरमाबरदारी पर साबित कदम कर दे। मौला हम रोजे के हाल में तुझसे मांग रहे हैं कि मौला कोरोना वायरस खत्म कर दे। मौला ममलकत सऊदी अरबिया की तो हिफाजत फरमा, क्योंकि ये हुकूमत जिस तरह तौहीद का आलम बरदार है, दीन का पैगाम्बर है और दीन फैलाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है, इतनी मेहनत किसी और मुल्क के अंदर नहीं हो रही। मौलाना तो ममलका की हिफाजत फरमा, हरमैन की हिफाजत फरमा, हरमैन की खिदमत करने वालों की तो खिदमत फरमा। मौला कबूल कर ले। ऐ मौला तू वो दिन ला कि कोरोना वायरस खत्म हो, हुज्जाजे किराम खाने काबा आए, अरफा में ठहरे, मबीत मुज़दलिफा करे, रब्बुल आलमीन जमरात को कंकड़ियां मारे। ऐ अल्लाह तू मेरा अल्लाह है, तू हमारी दुआओं को सुन ले। मेरे मुसलमान भाइयों साथियों, रोजे की हालत में दुआएं कबूल होती हैं, इफ्तार के वक्त दुआएं कबूल होती है। हम सबको चाहिए कि मौजूदा जो सूरत हाल है हमारे मुल्कों की, या अल्लाह ताला की तरफ से हम उसके निजात के लिए दुआ करें और लोगों के लिए हिदायत की दुआ करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन तू ही दुआओं को सुनने वाला और कबूल करने वाला। मौला तो हमारी ज़बान में, हमारी नीयत में, हमारे कौल व फ़ेल में, हमारे अमलों में इखलास अता फरमा और कबूल फरमा और हमें अपने सारे मुसलमान भाइयों के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा और अदा करने वाला बना। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।